मगर याद रखो अदल व इंसाफ हशर के लिए मौकूफ नहीं, जिंदगी यूं भी गुनाहों की सजा देती है। अदल व इंसाफ वहीं का नहीं है, जिंदगी भी हमको सजा देती है। शादी खाना बड़ा लेके क्या करते बात, दिल बड़ा रखो। अब आया दे हाँ, इस नामुरादी में कफन देना तुझे भूले थे असबाब शादी में। तुम फ्रिज मांगते हो, आजकल अमीरों के चोचले तो और बढ़ गए। उन्होंने ये नहीं कहते आपको ये दो वो दो, आप तो सब डिंगे छे ना। अरे भिखारी नंबर 1, तेरे को शर्म नहीं आती पूछते हुए? बारहा सुबह से मुझे कहा जा रहा है मौलाना जहेज पे बोले, किसके सामने बोलूं? अंधों के सामने बोलूं, खैरों के सामने बोलूं, गूंगों के सामने बोलूं? अरे वो तो रसूल की नाम लेते हैं और रसूल की सुन्नत का नाम लेते हैं और रसूल के नाम के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का गला काटते हैं। आज मैं आपके सामने 3 मुतालिबात लेके आया हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सुनो, आज ये तय करके उठो कि आज से हम अपने घरों में जहेज के मुतालिबा करने वालों को लड़की नहीं देंगे। आप खून लगाएंगे, आप बोलेंगे मुंह को खून लगा दिए के बाद उसका सुखता समझ नहीं, हमेशा लालची बन के रहता और ये लालच का नतीजा रहता है जो बच्चियों को बल्ली का बकरा बनना पड़ता है। मुसीबत ये है कि हमारे हालात हज़ारों हैं, बयान क्या करें, कहाँ से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा। मौजूदा हालात में हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं हमारे बच्चियाँ खुदकशी कर रहे हैं, कहीं हमारे बच्चियाँ अपने घरों में बैठे हैं, कहीं हमारे बच्चियाँ अपने शौहरों के जुल्म के शिकार हो रहे हैं और नए नए मसाइब उन पे टूट पड़ रहे हैं और उनके घर वाले उनको तंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़, आज आपको मुझे ये फैसला करना होगा, जिएंगे तो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर जिएंगे और उम्मती बनने के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि हमको हमारे प्यारे रसूल के जो हुक्म है उस पर अमल करना होगा। लेकिन मुझे अफसोस ये है, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला अपनी सहन से ज़्यादा मुसीबतें किसी को नहीं देता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने फरमाया सब्र बहुत बड़ा फल है, जो दुनिया में तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसको हर सब्र करने के अवज़ नहीं किया अता फरमाता है। आज मुझे अफसोस के साथ उस बच्ची के बारे में बारहा सुबह से मुझे कहा जा रहा है मौलाना जहेज पे बोले, किसके सामने बोलूं? अंधों के सामने बोलूं, खैरों के सामने बोलूं, गूंगों के सामने बोलूं? अरे वो तो रसूल की नाम लेते हैं और रसूल की सुन्नत का नाम लेते हैं और रसूल के नाम के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का गला काटते हैं। फिर भी इकरार है हमको कि हम मुसलमान हैं, फिर भी हमको ये ईमान है हमारा कि हम मुसलमान हैं। मेरे अजीज़, याद रखो रोज़े महशर मेरे परवरदिगार के साथ मेरे आका खड़े होंगे और तुम्हारे आमाल को एक एक मेरे आका के सामने पेश किया जाएगा। बताओ तुम्हारे आमाल से मेरे रसूल पे क्या गुजरती हो? निकाह की तकरीब मस्जिद में होती है, नाम मस्जिद का लिखा जाता है और बाहर जाके बिरयानी खाई जाती है उस घर की लड़की की जिस घर के बाप ने अपनी बेटी को पैदा किया, परवरिश किया और उसको इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकी। और आपने क्या किया, उस लड़की के साथ शादी की और उसके बाबा को आपने इतना ज़ेरे बार किया कि किसी शायर ने कहा लज़्ज़तें आपकी इतनी बढ़ गई है कि इस बच्ची के बाप को एक एहसास होने लग गया है। क्यों आपने नहीं सुना अमजद हैदराबादी का वो शेर, अब आया दे हाँ, इस नामुरादी में कफन देना तुझे भूले थे असबाब शादी में। तुम फ्रिज मांगते हो, आजकल अमीरों के चोचले तो और बढ़ गए। उन्होंने ये नहीं कहते आपको ये दो वो दो, आप तो सब डिंगे छे ना। अरे भिखारी नंबर 1, तेरे को शर्म नहीं आती पूछते हुए कि तेरी बेटी भी जवान होंगी,
شاید اللہ میاں جو آج تو امیری کا ڈنکا بجا رہا ہے، کل تیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غضب لائے گا کہ تیری امیری فقیری میں بدل جائے گی۔ بتاؤ اس وقت تو اپنی بیٹی کو کیا دے گا؟ میرے عزیز دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، آج بڑے لوگوں کے بڑے چونچلے میں اس لیے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں ہونا، ہم کو آپ جو دیے ہم کو قبول، آپ جو دیے ہم کو قبول، ہاں ایک شرط ہے، شادی خانہ بڑا ہو۔ شادی خانہ بڑا لے کے کیا کرتے بات؟ دل بڑا رکھو۔ شادی خانے بڑے لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ میں بچوں کو دیکھیں، کھانا ذرا اونچے معیار کا ہونا چاہیے۔ کیا اونچے معیار کا؟ میاں تو کہ تیرا معیار کیا؟ تیرا معیار صرف اتنا ہے کہ اللہ نے تیرے کو سانسیں دی، اللہ جب سانسیں رکائیں گے تو تیرے گھر میں تیرا معیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچی نے جس انداز سے مسلمان نوجوانوں پر ایک کس کے پچکڑ مارا، کہا کہ تم لوگوں کی بے غیرتی کی وجہ سے میں اپنے آپ ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن ایسا عمل کیا کہ تمام لوگوں کو جو شادی کے نام پہ بارات نکالتے ہیں اور بارات میں ناچتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایک ویڈیو میرے پاس ایک صاحب لا کر بتائے، اور وہ ویڈیو میں نے دیکھا، سر پیٹ لیا میں نے کہ خواتین برقعے پہن کر ناچ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، برقعے بھی برقعے ہے آج کل کے، برقعوں کے اوپر ایک بدنما داغ ہے، برقعوں کے اوپر ایک مذاق ہے۔ ایسے برقعے پہن رہے ہیں جو اپنے جسم کے لحاظ سے فٹ برقعے پہنتے ہیں، اوپر سے اتنے پھول، اتنے چمکیاں، اتنے کیا کیا لگا لیتے ہیں کہ اس کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم کو احساس ہوا، ایک بچی نہیں، ایسے کئی بچیاں ہیں جو اپنے شوہروں کی محبت کے لیے، اپنے شوہروں کے گھروں میں عزت پانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا رہی ہیں، اپنے آپ کو باسی کھانا ملتا ہے کھا کے جیتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری اماں ویسے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، آپ کی اماں کے دل کو مت دیکھو، آپ شوہر ہیں، آپ اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اماں جان کا خیال مت رکھو، میں یہ بھی کہوں گا اماں جان کا خیال رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ضرورت بنائی ہے عورت کو، آپ کی کوئی نوکرانی نہیں ہے، آپ کی کوئی لونڈی نہیں ہے، آپ کی کوئی گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے کہ آپ اس سے حکم دے یہ عمل کرو۔ آپ کو میں اگر مسئلہ بتا دوں تو لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ اس سے پہلے ایک صاحب میرے پاس پابندی سے آتے تھے، ایک وقت انہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھ لیا، میں نے مسئلہ بتا دیا، جو شرع کہتی ہے میں وہ کہتا ہوں، جو شرع نہیں کہتی وہ میں نہیں کہتا۔ مجھ سے کہا گیا کہ مولانا آپ جب دیکھو بچیوں کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی ساس سسرے کے بارے میں بھی کہیے۔ میں نے کہا کہ ساس سسرے کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا، بچی اگر ماں باپ کی خدمت کرنا چاہی تو کر سکتی ہے، اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ شوہر لا کر یہ پابند نہیں کر سکتا میری بیوی کے پیر میرے اماں کے پیر دھلاؤ، میری اماں کے کپڑے بدلو، میرے باوا جان کو وہ کرو، یہ حکم نہیں ہے۔ یہ بچی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت دلا دے گا تو یقیناً کرے گی، مگر وہ محبت پیدا کرنے والے تو آپ ہیں نا، وہ محبت آپ پیدا کرو، اس کے بعد بچی کرو۔ آج ہمارے لوگوں کا کیا ہو رہا ہے، نہیں میری ماں نے کہہ دیا اس وجہ سے میں چھوڑ دے رہا ہوں، ماں نے کہہ دیا اس وجہ سے شادی کر لیا، ماں نے بول دیا چھوڑ دیا۔ واہ بھائی، ماں کو بھی حکم ہے کہ ان چیزوں کے طرف اگر بچی مائل نہیں ہے جو اللہ اور رسول کے احکامات سے ہٹ کے ہے تو آپ کو اختیار ہے بولنے کا، لیکن اچھی خاصی زندگیوں میں کیڑ لگانا، اچھے خاصے میاں بیویوں کے دل میں نفرتیں پیدا کرنا اور پھر یہ کہنا کہ بھائی ہم نے کیا کیا، یہ ظلم ہے، اور ظلم کا جواب اللہ کے پاس آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے کہا زندگی یوں ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کا حساب چکانا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستو،
مجھے آج بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ شادی خانوں کے کرائے لاکھوں ہے اور بچی کے گھر والوں پر کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شادی خانہ بک کرو، ہمارے پاس بڑے لوگ آنے والے ہیں۔ ارے کتنے بڑے ہیں میاں، سب بڑے ہیں، کھانے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے، کوئی بھی ہو آج کل تعریف تو نہیں کرے گا، مذمت ضرور کرے گا۔ اور یاد رکھو، میرے کو حیرت یہاں یہ بھی ہوئی کہ باورچی کے لحاظ سے ڈش کا معاملہ طے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے بھی بھی نہیں معلوم تھا اب تک۔ باورچی صاحب بولتے تھے میرا میں پکاؤں گا تو 900 روپے ڈش، یعنی ایک آدمی پہ، اور ہمارے لوگ وہ لے کے آ کر بچی کے ماں باپ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے شرع میں کہیں بھی بچی پر کوئی یہ حق نہیں ہے کہ بچے والوں کو کھانا کھلائے۔ اب تو گاڑیوں میں، بڑی گاڑی میں ٹٹی ٹٹی مار رہے ہیں تو پیچھے پورے ٹٹی ٹٹی چلی ہارنا مار لیتے چلے۔ کیا ہوا؟ تو بڑے بھائی کی شادی ہے، چھوٹے بھائی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کرائے کی منگے لا کے ہارنا مار رہے ہیں۔ کبھی اپنی گاڑی پہ بھی ہارن مار کے دیکھو۔ کسی پیسے خرچنے والوں کو میں بتا رہا ہوں، آپ کے چونچلوں نے آج غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ کا مذاق، آپ کی یہ شان، آپ کی جھوٹی شان آج کئی بچیوں کو اپنے گھروں پہ نوکرانی بن کے جینے مجبور کر دیے ہیں۔ پھر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ آ کے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم کچھ نہیں لے رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں لے رہی، شادی کا کھانا اتنا زبردست لے رہی، پھر کچھ بھی نہیں لے رہی۔ دیکھیے ہم کو کیا حکم دیا گیا، بچی کو پیسے دینا، کیا بولتے ہیں، مہر، مہر دے کے لانا ہے۔ مہر کیا ہے؟ مہر وہ ہے کہ بچی کو اپنے طرف سے شوہر دیتا ہے، یہاں الگ حساب ہے، جوڑا پہلے لے لیتا، مہر بھیکاری دیتا نہیں، مرے دم تک نہیں دیتا بھیکاری مہر۔ جب تک مہر دینے کی نیت نہ کرے آپ کے لیے لڑکی حلال نہیں ہوتی۔ تبھی سن لو، لڑکی کب حلال ہوتی ہے؟ آپ لکھانے سے 1 لاکھ روپے نہیں ہوتی، دل میں یہ نیت رہنا، دماغ میں یہ بات رہنا کہ مجھے یہ رقم ادا کرنی ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ مرحوم ہیں، مہر نہیں دیے۔ اولاد بول رہی ہے مولانا انہوں نے دیے تو ہم کئی کو مہر دیتے مولانا۔ باوا غلط کام کرے تو بیٹے بھگتنا کیا؟ اولاد بھی کیسی ہیرا نکلی دیکھو، جیسے باوا ہے ویسی اولاد ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے 3 مطالبات لے کے آیا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، آج یہ طے کر کے اٹھو کہ آج سے ہم اپنے گھروں میں جہیز کے مطالبہ کرنے والوں کو لڑکی نہیں دیں گے۔ آپ خون لگائیں گے، آپ بولیں گے منہ کو خون لگا دیے کے بعد اس کا سکتا سمجھ نہیں، ہمیشہ لالچی بن کے رہتا، اور یہ لالچ کا نتیجہ رہتا ہے جو بچیوں کو بلی کا بکرا بننا پڑتا ہے۔ جاؤ، ہماری اماں کی ٹانگ توڑ گئی باوا کے ہاتھ سے، اماں کے ہاتھ سے لکڑی لے کے آؤ، جاؤ آؤ جاؤ، ہمارے باوا کا آنکھ کا آپریشن ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، تم جا کے لے کے آؤ۔ یہ بھیکاریوں کو ایک وقت بھیک دیں گے آپ تو ہمیشہ کا بھیکاری بنائیں گے۔ بچیوں کا یاد رکھو نصیبہ اللہ لکھ کے بھیجا ہے۔ میں یہ کہا تو ایک نے کہا مولانا بچے اٹھ جائیں گے کیا؟ پھر تم کو اللہ پہ بھروسہ کرو، اٹھتے تم کٹے جمع کر کے، مولانا کٹے ہیں میرے پاس، کٹے رکھ لے کے بیٹھ، نوٹوں کے کٹے کے۔ دوسرا وہ تو پولیس والے بنیں گے، مولانا بھی کٹا رکھ کے پھر رہے آج کل۔ ان کو تو بہانہ ہونا، کٹا لکھ کے وہ کٹا بولے تو گاؤں میں ملتا، کہتے ہیں نا کٹا، جھاڑو کا کٹا ملتا اپنے پاس تو یہاں بازار میں۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا میرا ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ جو بچوں کے شادیاں کر رہے ہیں، خدا را ایک بچی کو دنیا سے چلے گئی اور جاتے جاتے اس نے ماں باپ کو بڑا دکھ دے کے گئی۔ جو ماں باپ پہ دکھ گزرا ہے ذرا کبھی اپنے دل میں بھی وہ پیدا کر لو اور دیکھو کہ اپنی بیٹی اگر کہیں جا رہی ہے، اس کے باپ نے جو وسیلہ دیا ہے، جو بار بار اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے، ارے وہ آواز کو اپنے دلوں میں لے جاؤ، اپنے کانوں سے اپنے دل تک پہنچاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے بیٹی تیرا نام بہت اونچا ہے، بیٹی
تیرا نام میں نے میرے پیارے رسول کی بھی زوج محترمہ بی بی عائشہ کے نام پہ رکھا ہے بیٹی، تو بڑے گھر کی بڑی نام والی بیٹی، تو میرے گھر کو آ جا بیٹی۔ بیٹی نے ہر جگہ تسلی دی، اور تسلی دیتے دیتے اس نے ایسا عمل کر دیا جو اللہ کو ناپسند تھا، مگر اس کی مجبوری نے، اس کے دماغ نے اس کے طرف وہ ترغیب نہیں دی اس کو کہ یہ عمل سے بہتر ہے کہ میں دوسری زندگی گزار لوں، ماں باپ کی خدمت کر لوں۔ آج میں وہ مشورہ نہیں دوں گا جو وہ بچی نے کیا ہے، مگر یہ مشورہ میری بچیوں کو دوں گا کہ خدا را بیٹے ایسا عمل کبھی نہیں کرنا جس سے تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے، دنیا بھی برباد ہو جائے، بلکہ میری بیٹی میں تیرے کو صبر کرنے کی تلقین کروں گا، اور تیرے سے یہ کہوں گا کہ بیٹے تیرے پہ 100 ظلم ہوا تو خاموش رہے، تو یاد رکھ تیری خاموشی اللہ ان سے انتقام ضرور لے گی، اور ان کو اللہ جہنم رسید کرے گی۔ اور یہاں تک کہ بیٹے اگر تم صبر کریں گے اور تم شکر کریں گے اللہ کا، اللہ تم کو کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں رکھے گا۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، اس واسطے سے کہ تمہاری دعا شاید شوہر کو تمہارے نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کے راستے پیدا کر دے۔ اس لیے میری بیٹی کبھی یہ خودکشی کے بارے میں مت سوچو، کہیں یہ ٹرینڈ نہ چلے، اس لیے میں نے یہ بات کہی رہی ہے، میں نے کہی ہے کہ کہیں یہ سوچ نہ لے بچیاں کہ سب سے آسان طریقہ خودکشی ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کے بعد جو اللہ کا غضب آئے گا وہ الگ چیز ہے۔ میرے بیٹیوں تمہارے کو یہ ضروری ہے کہ تم اپنی خودکشی کر لو، ہاں یہ ضروری ہے کہ صبر کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھائیں گے اور دل سے طلب کریں گے تو اللہ تمہارے کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور میں وہ امیروں سے بھی مخاطب ہوں جو بات بات کو کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، آپ حضرات کی وجہ سے یہ بربادی ہو رہی۔ آپ اگر یہ عمل نہیں کرتے، اور میں دوسری بات اگر معافی کے ساتھ کہوں وہ تو کہہ دیتا ہوں، میں تو یہ بھی طے کر لیا ہوں، آج کے بعد میں یہ طے کر لیا ہوں کہ 2-4 شادیوں کا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، شادی خانہ جاؤں گا، لیکن آئندہ کے لیے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی بھی شادی خانے میں شادی ہو رہی ہے تو میں نہیں جاؤں گا، اور وہ لوگوں کا خطبہ نکاح بھی نہیں پڑھوں گا جو مساجد میں نکاح کرتے ہیں اور شام میں جا کے ڈنر کرتے ہیں، ان کی اولاد کا بھی میں نکاح نہیں پڑھوں گا اور نکاح میں شرکت کروں گا۔ اس بات سے کہ یہ دوہری چال کیوں؟ ایک چال یہ کہ اللہ کے گھر میں نکاح کر رہی، شام میں بن سنور کے بینڈ باجے کے ساتھ جا کے اللہ کی نافرمانی کر رہی۔ ایسے لوگوں کے نکاح پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ اس لیے بلکہ میں حیدرآباد کے تمام علماء سے گزارش کروں گا، میرے تمام بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی طے کر لے کہ شادی میں کھانا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 10 سال 15 سال 12 سال سے کسی شادی کے کھانے میں میں نے شرکت نہیں کی۔ شادی کا کھانا نہیں کھاتا میں، شادی کا کھانا کھاتا نہیں، ولیمے میں جاتا نہیں۔ ولیمے میں کیوں نہیں جاتے مولانا؟ ولیمہ تو سنت ہے، سنت بھی کس کے کام سے ہو رہا؟ ولیمے کا پیسہ بھی کس سے لے رہے ہیں؟ بیوی کے پیسوں سے ولیمہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس دم رہتا تو ولیمہ نہیں کرتے تھے، تو دونوں چیزیں میرے پاس بچی کے پیسوں سے، شادی کا کھانا بھی بچی کے پیسوں سے، ولیمہ بھی بچی کے پیسوں سے۔ تم کہیں گو مرد بنے بابا، تم شادی کہیں گو کرے؟ نہیں، اماں کے اصرار پہ کر لیا مولانا، اماں کے اصرار پہ نہ کرو، سنت سمجھ کے کرو۔ یہ اللہ نے تم کو جوڑا پیدا کیا ہے، یاد رکھو مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے، اور عورت کے بغیر مرد ادھورا ہے۔ اس لیے ہم کو دوسرا ہمارے خواجہ ایک بات کہتے ہیں، وہ بھی مجھے ناگوار گزرتا۔ وہ کیا بولتے ہیں معلوم؟ اس مہر کے عوض، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کی قیمت نہیں دے رہے ہم۔ کلیا دان دوسرے طرف ہوتا، اپنے پاس کلیا دان نہیں ہوتا۔ کلیا دان یعنی اب دے دیے، اب تیرا معاملہ ختم۔ عوض یعنی بیچنا، دے دینا، نہیں ہمارے کو نہیں ہے۔ آپ یہ بولنا چاہیے اس مہر کے طے ہوا ہے، اس مہر کے بنیاد پہ تمہارا ان سے نکاح کیا گیا ہے،
ہمارے بعض خواجیاں بھی ماشاءاللہ ڈگری یافتہ رہتے ہیں، تو جو منہ کو آیا بول دیتا ہوں، عوض کر دیتے ہیں، کچھ اور بول دیتے ہیں۔ صاحب تو اب خیر وقت نہیں ہے کہ اور باتیں عرض کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام پر